बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल, जिसमें हम डिस्कस करते हैं रोज़ाना अखबारों में पाकिस्तान के टॉप 3 अंग्रेज़ी अखबारों के इदारिये। क्विकली जाते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जानिब, क्योंकि आज सिर्फ एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ही 3 इदारिये शाया हुए हैं। और बात करते हैं स्पॉयलर्स एट वर्क। स्पॉयलर्स एट वर्क में वो अफ़गानिस्तान का हवाला दे रहे हैं। नाज़रीन, बहुत अलार्मिंग चीज़ें हैं इनके इदारे में आज। और शुरू करते हैं जिसमें वो कहते हैं द IS पैनल कैन नाउ क्लियरली बी सीन इन द वर्क्स फॉर पीस इन अफ़गानिस्तान। और इसमें इस्लामिक स्टेट का वो जिक्र कर रहे हैं। ये अभी पिछले दिनों गुलबदीन हिकमतयार आए थे, उनसे मेरा सवाल भी यही था कि क्या दाइश के फुटप्रिंट्स अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, जिसको उन्होंने डिनाई किया था। यहाँ पर बात हो रही है काबुल यूनिवर्सिटी में अटैक की। इदारिया बात कर रहा है कि मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं उनकी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन तालीमी इदारों को निशाना बनाने की जो रिवायत है वो नहीं टूटी, बल्कि पिछले 10 दिन में बहुत ब्रूटल किलिंग्स हुई हैं, बहुत जानें ज़ाया हुई हैं लेटेस्ट अटैक्स में। और इनमें सबसे बड़ा अटैक जो था वो काबुल यूनिवर्सिटी का था, जो सोमवार के रोज़ हुआ, जिसमें 22 तलबा और स्टाफ मेंबर्स जो थे जिनको मार दिया गया था, और बहुत से अभी ज़ख्मी हालत में मौजूद है। वो कहते हैं कि दिन दिहाड़े ये यूनिवर्सिटी पर अटैक हुआ है। पहले एक सुसाइड अटैक हुआ है, और सुसाइड अटैक के बाद गनमैन जो थे उन्होंने सैकड़ों राउंड जो हैं वो फायर किए हैं क्लाशनकोव्स के, और किसी को नहीं बख्शा। उसमें ख़वातीन, बच्चे और आदमी जो असातिज़ा वहाँ थे, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर और रिगार्डलेस ऑफ एज लिमिट, उन्होंने सबको मारा है। और इससे पहले दूसरा जो इंस्टीट्यूट था उसमें ये दावा जो है इस हमले की ज़िम्मेदारी जो है वो इस्लामिक स्टेट IS ने कबूल की है, और उनका ये हमने किया है। ऑन कौसर दानिश एजुकेशन सेंटर इन काबुल 23 अक्टूबर की ये बात है। उसमें 24 लोग जो थे, उसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे वो मारे गए थे। उसमें उनकी जानें ज़ाया हुई। और इससे पहले 29 लोग जो हैं वो उनको मारा गया 23 अगस्त जलालाबाद में। और जलालाबाद प्रिजन हैड बीन रेडेड बाय IS मिलिटेंट्स, यानी जलालाबाद की जो जेल थी उसको IS के मिलिटेंट्स ने वहाँ अटैक किया और वहाँ 29 लोग मार दिए। ये जो वाक़यात हैं इदारे के मुताबिक ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में तशद्दुद पसंद जो रुझानात हैं उनमें कमी नहीं आ रही। सोचा ये जा रहा था पीस प्रोसेस के बाद वो आएगी, लेकिन क्यों कमी नहीं आ रही इसके ऊपर बाद में इसमें आगे चल के बात होती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये साबित हो गई कि अफ़गानिस्तान में दाइश के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, इस्लामिक स्टेट के फुटप्रिंट्स जो हैं वो मौजूद हैं वहाँ पर, उनकी मौजूदगी से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात वो ये करते हैं कि जो अमन के लिए कोशिश हो रही है, ज़ल्मे खलीलज़ाद जो कि अमेरिका के नुमाइंदा हैं बराए अफ़गानिस्तान, और वही इस तमाम तर अमन मुआहिदे को देख भी रहे हैं, उन्होंने भी ये तशवीश ज़ाहिर की कि ये जो एक रास्ता हमने इख्तियार किया है अमन की खातिर वो बंद होता दिखाई दे रहा है। इस तरह के मामलात के बाद उनकी इस मायूसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि 10 दिनों के अंदर 50 से ज़ायद लोगों की जानों का जाना कोई मामूली बात नहीं है। मगर यहाँ पर बात जो हल्के मुख्तलिफ ये कर रहे हैं, जिस पे इदारिया भी बात कर रहा है कि हालांकि दाइश इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर रहा है, मगर अमरुल्लाह सालेह और अशरफ गनी जो कि इस वक्त हुकूमत में है अफ़गानिस्तान में, वो इसको ज़बरदस्ती पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के इसके साथ साथ उनको अफ़गानिस्तान में जो तालिबान फ्रैक्शन है जो बहुत मजबूत है इस वक्त, उसके साथ जोड़ना चाह रहे हैं, जो कि एक इंतहाई अजीब सी हरकत दिखाई देती है। इंतहाई एक बूदा सा, एक कमज़ोर सा मुझे लगता है कि बहुत वो एक नैरेटिव अपनाने की कोशिश करें और बूस्ट करने की कोशिश करें। अफ़गानिस्तान की यूथ के जहन में ये बिठाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान जिसने पिछली 3 दहाइयों से ज़्यादा उनके आबाओ अजदाद और 2 नस्लें परवान चढ़ाई पाकिस्तान में, उनको अपने हिस्से का खाना पीना, नौकरी और छत दी, वो पाकिस्तान ये तमाम तर किलिंग्स करा रहा है, जो कि सच नहीं है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ दूसरी बात ये होती है कि अमरुल्लाह सालेह का स्टेटमेंट जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट आया, वो भी तमाम दुनिया के हिसाब से बहुत से इस पर अखबारात भी लिख रहे कि इसको एक कमज़ोर सी तौजीह के नीचे छुपाने की कोशिश है। असल नाकामी अफ़गानिस्तान में काबुल गवर्नमेंट की है, जो कि अपने ज़ेरे तसल्लुत एक सूबे में भी अमन कायम नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे जब से पीस प्रोसेस शुरू हुआ है ये वाक़यात बहुत ज़्यादा सर उठाने लगे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 19 फरवरी के दोहा अग्रीमेंट के बाद इन चीज़ों ने सर उठाया, बिल्कुल हकीकत है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अमरुल्लाह सालेह और अशरफ गनी के बयानात सिर्फ
جو بھارتی مقاصد ہیں افغانستان میں صرف ان کو تقویت بخش رہے ہیں، اور اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ یہ دو حضرات جو ہے وہ بھارت کے لیے کس قدر کھل کر ایک بڑی گیم کھیل رہے ہیں۔ ناظرین، وہ وقت دور نہیں ہے، بلکہ وقت دور کیا، آج کل بھی میں نے اس چیز کی ایک بات گشت سنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اشرف غنی لیڈ گورنمنٹ جو ہے کابل میں، وہی یہ تمام تر بروٹل کلنگز جو ہیں وہ کرا رہی ہوں تاکہ امن معاہدے کی راہ میں دشواری حائل کی جا سکے، کیونکہ اشرف غنی کا امریکہ سے یہ کہنا ہے کہ وہ ان کی حکومت میں یہاں پہ ان کی حکومت کو تسلط میں چھوڑ کر جائیں گے تو وہ امن معاہدے کی حمایت کرتے ہیں، ورنہ دے آر آؤٹ آف اٹ۔ یہاں پہ اداریہ ایکسپریس ٹریبیون کا یہ اداریہ اسپوائلرز ایٹ ورک۔ پھر ویانا اٹیکس کی بات ہوتی ہے۔ ویانا اٹیکس میں گن مین جو ہے وہ کلاشنکووز کے ساتھ لیس، انہوں نے تقریباً 6 لوکیشن کو آسٹرین کیپٹل ویانا میں 6 لوکیشنز کو انہوں نے اٹیک کیا، جس میں کم از کم 5 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے، اور اسلامسٹ ٹیررسٹ کا نام دیا اس میں انٹیریئر منسٹر نے ان کے، جبکہ اور اس میں ایسا کیوں کہا گیا کیونکہ اٹیکس جو تھے وہ ایک سینیگاگ جو کہ سینٹرل سٹی میں واقع ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ واحد یہودیوں کا عبادت گاہ سینیگاگ ہے کہ جو ورلڈ وار 2 میں نازی کنٹرول، نازی تسلط کے درمیان سروائیو کیا یا بچا رہا، ورنہ باقی آپ کو پتہ ہے کہ when it comes to ہولوکاسٹ بہت سی اس میں چیزیں ہیں جس پر بات نہیں کی جاتی، مگر ہولوکاسٹ کے انڈر کہا یہ جاتا ہے یہودی عبادت گاہوں کو بری طرح نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ پہلا جو اس میں سوسائڈ بامبر تھا جو اپنے آپ کو بتا رہا تھا اس کی سوسائڈ بیلٹ جو تھی وہ بھی فیک تھی، اٹ وازنٹ جینوئن، لیکن گن مین جو تھے انہوں نے ہنڈریڈز آف راؤنڈز جو ہیں وہ دے فائرڈ دیم اینڈ اٹ واز لائک a huge loss for Vienna as well، کیونکہ ان کے حساب سے کیونکہ یہ اسلامسٹ لوگوں نے اٹیک کیا تو یہ ہمارے مذہب، اگر ہماری عبادت گاہ پر اٹیک ہے تو یہ یقیناً ایک مسلمان ذہن کی پیداوار ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں جو لیڈر ہیں، جوش لیڈر، جو لوکل جوش لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ سینیگاگ کو اٹیک نہیں کیا گیا مگر ارد گرد جو لوگ تھے ان کو وہ اٹیک کی زد میں آئے۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے اداریے کے مطابق کہ یقیناً یہاں پر یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کے اوپر کسی بھی قومیت کے لوگوں کو خوشی نہیں ہوئی ہوگی، یقیناً غم میں انسان ان کے ساتھ ہوتا ہے، مگر جس طریقے سے سکولز کو بند کیا گیا، پھر اسلام میں اسلامسٹ ٹیررسٹ اور مسلمانوں کے کھاتے میں سب کچھ ڈال دیا گیا، انہوں نے کہا کہ اس کا لوگوں کا کہنا ہے، خود وہاں کے لوکل اخبارات کا بھی کہنا ہے اور اس اداریے کا بھی کہنا ہے ٹریبیون کے، کہ یہ آگے جا کر بہت خوفناک ثابت ہو سکتا ہے، مسلمانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا۔ آرمی ڈپلوائے کر دی گئی تھی جی اس اٹیک کے بعد اور سکولز بند کر دیے گئے۔ آسٹرین اوفیشلز جو ہیں وہ انہوں نے گو کہ شناخت ابھی تک ظاہر نہیں کی اٹیکرز کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 2 ٹیررسٹ اٹیک جو فرانس میں ہوئے اس کے بعد یہاں ہوا ہے تو وہ تانے بانے وہاں سے جوڑ رہے ہیں، بٹ آئی ہوپ کہ یہ جلد شناخت ظاہر کریں ویانا اٹیکرز کی۔ اور انہوں نے کہا کہ اور بھی اٹیکس کا خطرہ ہے اور اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ اور جاتے ہیں تیسرے کی جانب، رائزنگ ڈینگی کیسز، ایکسپریس ٹریبیون کا یہ تیسرا اداریہ ہے آج کے۔ کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے اب ڈینگی بھی ایک خطرہ بن چکا ہے، 2 مہینوں میں بہت سے کیسز سامنے آئے ہیں۔ سپٹمبر کے مہینے میں 927 کیسز رپورٹ ہوئے، 900 کیسز اکتوبر میں رپورٹ ہوئے، اور کراچی میں ان کیسز کی تعداد کہتے ہیں بہت زیادہ ہے اور بڑھ بھی رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس ٹرینڈ سے پاکستان پچھلے 3-4 سال سے نبرد آزما ہے، گو کہ یہ پاکستان ہینڈل کر لے گا، مگر اس کے باوجود سچویشن جو ہے وہ سندھ میں خصوصی طور پہ کہا یہ جا رہا ہے، پھر کراچی میں بالخصوص کہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ 2000 کے قریب کیسز جو ہے وہ ابھی تک رپورٹ ہو چکے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ صفائی کا معاملہ سب سے زیادہ گردانا جا رہا ہے کہ صفائی کے معاملات میں شاید یہ وجہ ہے کہ سندھ میں صفائی کے معاملات، سینیٹیشن اور ہیلتھ کیونکہ آلریڈی بہت زیادہ خراب صورتحال میں ہے وہاں پہ، اور وہاں پر کچھ ایسے وہ کیے بھی نہیں جا رہے اقدامات کے جس کی وجہ سے ان کیسز میں خاطر خواہ کمی آئے۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ صورتحال پچھلے سال کی نسبت تو کافی بہتر ہے۔ اکتوبر 2019 میں 6000 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جبکہ اس سال 2000 کے قریب ہیں، مگر اس کے باوجود لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کرونا وائرس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ان چیزوں سے پرہیز کریں جو کہ مزید کیسز میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ جاتے ہیں ڈان نیوز کی جانب۔ ڈان نیوز کا پہلا اداریہ ہے فورسڈ کنورژن کے حوالے سے۔ ناظرین، پچھلے دنوں عروج آرزو راجہ
یا آرزو مسیح بچی کے نام سے ایک کیس کی کافی ہائی لائٹ ہم نے سنی. بہت اس میں تکلیف دہ جو ہیں وہ حقائق تھے. گو کہ تمام تر کنورژن کے کیسز جو کلیم کیے جاتے ہیں اس میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ فورسڈ کنورژن ہوئی ہو. عموماً بات چیت دوسری نکل آتی ہے, اپنی مرضی سے لڑکا یا لڑکی نے شادی کی ہوتی ہے, اور اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اکثر کیسز میں ثابت بھی ہوا ہے کہ ان کا اپنا تھا. مگر اس کیس سے پرٹیکولرلی مجھے یہ لگا کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور بچی کے گھر والوں کے ساتھ, خاص طور پہ آرزو کی والدہ کا ایک ویڈیو کلپ دیکھ کر ایک بہت ہی جذباتی کیفیت میری اپنی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ سندھ ہائی کورٹ نے بچی کو اس کے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی. ڈاکیومنٹس کے مطابق آرزو کی عمر 13 سال تھی, مگر جس بندے نے اس سے شادی کی وہ 44 سال کا تھا, اور اس نے کہا کہ وہ 18 سال کی عمر کراس کر چکی ہے, کیونکہ سندھ میں شادی کے لیے کم از کم عمر کی شرط جو ہے وہ 18 سال ہے. یہاں پر یہ کلیم فیک ثابت ہوتا ہے. آرزو کی عمر ڈاکیومنٹس کے مطابق, جس کے اسکول سرٹیفکیٹس اور تمام برتھ سرٹیفکیٹ تھے, اس کے مطابق آرزو 13 سال کی بچی ہے. سوموار کی رات کو پولیس نے اس بندے کو اریسٹ کیا جس نے بچی کو کڈنیپ کر کے اس سے زبردستی نکاح کیا اور اس کی عمر زیادہ دکھائی. بہت افسوسناک یہ معاملہ ہے. میں کہتی ہوں اس کی بہترین سے بہترین انکوائری ہونی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے جرائم کا سد باب کیا جا سکے. بچی کسی ہندو کی ہو, کسی کرسچن کی ہو یا کسی مسلمان کی ہو, اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اس سے اس کا مذہب زبردستی بدلوایا جائے یا اس سے شادی کی نیت سے اس کا مذہب بدلوایا جائے. قانون کے مطابق جیسے میں نے کہا کہ سندھ میں 18 سال کی عمر کی شرط ہے. چائلڈ میرجز ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں آدمی اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے اور بڑی عمر کا ہے اور چھوٹی بچی سے شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس میں مجرم گردانا جائے گا. اچھی بات یہ ہے کہ بچی کو شیلٹر ہوم بھیج دیا گیا ہے 3 دن کے لیے, اور کہا یہ گیا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے پاس رہ سکتے ہیں. ٹو اے ویری گڈ پوائنٹ. آئی تھنک یہ بہت اچھا ہوا ہے. اس کی والدہ بہت ایک کرب میں سے گزری ہیں. ناظرین, یہاں پہ کچھ اعداد و شمار کی بھی بات ہو رہی ہے. میں مگر جاؤں گی اس لیے نہیں کہ کیونکہ اکثر اخبارات کی لائن ڈیفرنٹ ہے, اور اعداد و شمار بھی وہ ان کا سورس آف فیکٹ اینڈ فگر کیا ہوتا ہے اس میں ہمیشہ شک ہی رہتا ہے. 2016 میں ایک بل انٹروڈیوس کیا گیا سندھ اسمبلی میں کہ جو ان کی ایج لمٹ ہے بچیوں کی شادی کی, اس حوالے سے کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ نہ پاس کی جائے, کیونکہ 18 سال کی عمر میں ایک بچی صحیح طریقے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہے. اور البتہ کنورژن کے حوالے سے ابھی تک کوئی لا ایسا نہیں ہے کہ کم از کم بچے کی عمر کتنی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی مذہب کی جانب جا سکتا ہے. پی 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 نے اس میں بہت لیٹ نوٹس لیا مگر لیا بہرحال, مگر اب بچی جو ہے وہ شیلٹر ہوم میں ہے. اس کے علاوہ ڈان کے دوسرے کابل یونیورسٹی کے حوالے سے ہی ایک وہ تھا, ان کا اداریہ تھا جو ڈیٹیلز میں بھی دے چکی ہوں, اور سیکنڈ ٹرنز ان کا پولیٹیکل کے حوالے سے تھا. فردوس عاشق اوان, فیاض الحسن چوہان, لیکن میرے حوالے سے وہ اتنے اہم معاملات نہیں ہیں کہ ہم ان کو لوگوں کے حوالے سے ڈسکس کریں یا وقت ضائع کریں. مائنورٹی کے حوالے سے دا نیوز کا ایک پہلا جو ہے وہ اداریہ ہے, اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں. انہوں نے بھی آرزو مسیح کے حوالے سے بات کی جن کا نام اب آرزو راجہ بتایا جاتا ہے. وائلنس انبیٹڈ دا نیوز کا دوسرا اداریہ جو ہے وہ بھی کابل یونیورسٹی کے حوالے سے ہے کہ افغانستان کی جتنی کوشش ہے امن کے لیے, جو نظر آتا ہے کہ وہ کوشش کریں مگر گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتا, اتنی ہی افغانستان کی فضا جو ہے وہ کشیدگی اور خانہ جنگی کی طرف جاتی ہے, یا وہ دہشت گردی کا شاخسانہ ہے وہاں پر. کابل یونیورسٹی کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں 10 خواتین جو ہیں وہ جاں بحق ہوئیں, 22 جو ہیں بچے طلباء وہ مارے گئے, اور خون ہی خون دیکھا گیا ہر طرف. 10 دن میں 2 اٹیکس ہوتے ہیں اور اس میں 24 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں مار دیے جاتے ہیں. اسلامک اسٹیٹ کا نام ہے جی کہ انہوں نے دعویٰ اس کا کیا کہ اٹیک کے ذمہ دار ہم ہیں, مگر افغانستان گورنمنٹ کی وہی مرغے کی ایک ٹانگ ہے کہ اس میں پاکستان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. البتہ پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے مسلسل یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی خدمت کسی بھی مدد کے لیے تیار ہیں, اور ہمیں دلی دکھ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں ایک مرتبہ پھر سپوائلرز کی بات آتی ہے. یہ وہی تمام لوگ ہیں جو اس وقت سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں کہ افغان لیڈ افغان اونڈ پیس پروسیس جو ہے کسی طریقے سے اس میں رکھنا ڈالا جا سکے اور اس کو متاثر کیا جا سکے. افغانستان کی عوام کو خود بھی سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے. پاکستان میں جس طریقے سے ایک ایویلیویشن ہوتی ہے ہر واقعے کی, گو کہ ہر چیز یہاں بھی صحیح نہیں ہے مگر ہوتی ہے, لوگ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں
یہ چیز اب افغانستان کی یوتھ کو سوچنا چاہیے کہ آیا انہیں امراللہ صالح کے بتائے ہوئے راستے پر جانا ہے، جو کہ ایک نون انڈین لابیسٹ ہے. اشرف غنی کو صرف حکومت سے سروکار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت آئے. ناظرین، آج کی بہت کمپریہنسولی کوشش میں نے کی کہ اداریہ آپ تک پہنچاؤں. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.